अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ महमूद। आज 18 नवंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों के इस्तेसाल के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर साल बच्चों के साथ जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों इसके ऊपर जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते? हुकूमत की पॉलिसियाँ क्या है? इस हवाले से आज हमारे साथ इफ्तिखार मुबारक मौजूद हैं, जो सर्च फॉर जस्टिस के नाम से कई सालों से बच्चों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। इनसे हम मालूम करते हैं। इफ्तिखार साहब, साहिल की जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो 2023 की एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि एक रिपोर्टेड वाक़यात हैं बच्चों के साथ, जो जिनसी ज़्यादती है, उनका अगवा है, कत्ल के वाक़यात हैं, वो 4213 थे। बड़ी अलार्मिंग सूरत-ए-हाल थी। और पिछले दिनों जो कायमा कमेटी है दाखिला, पंजाब पुलिस ने वहाँ पे जो रिपोर्ट पंजाब के हवाले से पेश की कि 5 साल का जो डाटा उन्होंने बताया कि 5623 वाक़यात पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं 5 सालों में। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत-ए-हाल है, हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत दावे तो करती है कि जी बच्चों के को प्रोटेक्शन देने के लिए, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उनके साथ अगर कोई ज़ुल्म और ज़्यादती होती है, तो उसकी रोकथाम के लिए इक़दामात उठा रही हैं। आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं, इसकी क्या वजूहात है कि क्यों हम इस शरह को नहीं रोक पा रहे? देखिए आसिफ साहब, इसमें मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि बच्चों के खिलाफ होने वाला जिनसी तशद्दुद और जिनसी इस्तेसाल एक आलमी मसला है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बच्चे जिनसी ज़्यादती और इस्तेसाल की मुख्तलिफ शक्लों का शिकार होते हैं। जैसा कि आपने एक गैर सरकारी इदारे की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसके मुताबिक तकरीबन 13 बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद का निशाना बनते हैं और ये जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये अभी सिर्फ रिपोर्टेड फिगर्स हैं। ये सिर्फ वो फिगर्स हैं या ये रिपोर्ट सिर्फ उन वाक़यात की बुनियाद पर मुरतब की जाती है जो कौमी अखबारात के अंदर शाया होते हैं। ये रिपोर्ट किसी भी तौर पर ऐसे सूरत-ए-हाल की डिपिक्शन नहीं करती, ऐसी किसी सूरत-ए-हाल को रिफ्लेक्ट नहीं करती कि ऐसे कितने वाक़यात हैं कि जो अनरिपोर्टेड रहे हैं, जो कहीं पर रिपोर्ट नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो पुलिस और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जिन वाक़यात को कंपाइल करती हैं, वो भी वो वाक़यात होते हैं जो उनके पास रिपोर्ट हो जाते हैं। और जैसा कि आपने खुद बताया कि जो महकमा दाखिला की जो कायमा कमेटी है, उसने जब पंजाब पुलिस ने जो नंबर्स बताए हैं, तो देखिए एक तो उसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ जो हाइलाइट करता चलूँ कि पंजाब चूँकि आबादी के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो पंजाब से सबसे ज़्यादा तशद्दुद के और ज़्यादती के, बदसलूकी के वाक़यात के रिपोर्ट होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि चूँकि यहाँ पर पॉपुलेशन का चंक बहुत ज़्यादा है। जबकि इसी तरह से बाकी दीगर सूबों में भी हालात जो हैं वो इसी तरह के हैं। अगर हम गुज़िश्ता कुछ सालों से ट्रेंड देखते हैं तो इस ट्रेंड के अंदर हमें एक चीज़ जो बड़ी हौसला अफ़ज़ा नज़र आती है, वो हौसला अफ़ज़ा चीज़ ये है कि बुनियादी तौर पर जो हमारे पार्लिमान है, जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, पार्लियामेंट की तरफ से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की तरफ से जो कवानीन साज़ी है, जो पार्लिमानी इनिशिएटिव्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो काबिल तहसीन भी हैं, क्योंकि बहुत सारी सख्त सज़ाएँ भी मुतारफ़ करवाई गई हैं और पार्लियामान के अंदर ये बहस जो है वो अक्सर औक़ात सामने आती है कि बच्चों को हर तरह के तशद्दुद से महफूज़ बनाने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। ताहम जब मामला आता है उन कवानीन के ऊपर अमलदारी का, जो कि प्योरली एक इंतज़ामी मामला है, तो वो मामला और ये स्टेप जो है ये ख़ासे बहरान का जो है वो शिकार रहता है और अनफॉर्चुनेटली कवानीन के ऊपर उन पार्लिमानी कमिटमेंट्स के ऊपर जो है वो उस तरह से अमल दरामद नहीं हो पाता जैसी डिबेट्स हमारे यहाँ असेंबलियों के अंदर हो रही होती हैं। यानी मैं यूँ कहना चाहूँगा कि हमारे जो इंतज़ामी या हमारी जो एग्ज़ीक्यूटिव वर्क फ़ोर्स है, उसको अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उसको अभी स्ट्रैटेजाइज़ करने की ज़रूरत है, मिल बैठने की ज़रूरत है, एक महकमे को दूसरे महकमे के साथ कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, एक स्टेक होल्डर को दूसरे स्टेक होल्डर के साथ जो है वो मुशावरत करने की ज़रूरत है, गैर सरकारी इदारों को, हुकूमती इदारों को, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, एकेडेमिया को, इवन गवर्नमेंट के लोगों को इकट्ठे होके यकजा होकर ऐसी मुश्तरका हिकमत अमली और लाहे अमल मुरतब करने की ज़रूरत है कि जिस पर अमल दरामद करवाकर हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें और उनको तशद्दुद से, ज़्यादती से, बदसलूकी से, इस्तेसाल से महफूज़ रख सकें। ताहम अभी तक ये जो कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हैं, इनके अंदर एक ख़ासी जो है वो कमी और ख़ासे फ्लॉज़ जो हैं वो नज़र आते हैं। फ़िज़ा साहब, ये बताइए कि ये जो वाक़यात पेश आते हैं, आप क्या समझते हैं इनमें से बच्चे कौन से लोग हैं जिनसे ज़्यादा जो है वो इस्तेसाल का शिकार होते हैं? उनके करीबी रिश्तेदार हैं या वो वर्क प्लेसेस हैं, जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे काम करते हैं, घरेलू मुलाज़मीन हैं? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि मुल्ज़िमान
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایکشن لیتا ہے، وزیر اعلیٰ ایکشن لیتی ہیں، مختلف پولیس خود جو ہے وہ مقدمات درج ان میں سزا ملنے کی ریشو کتنی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بنیادی طور پر اگر ہم رپورٹڈ جو انسیڈنٹس ہیں صرف اگر ہم اسی کا انالیسس کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے میں، بالخصوص جنسی تشدد کا نشانہ بنانے میں جو افراد ملوث پائے گئے ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو بچوں سے جان پہچان رکھتی ہے، جو بچوں کی واقف پرسنالٹیز ہیں، یعنی ان میں بچوں کے خاندان کے قریبی لوگ ہیں، بچوں کے محلے دار ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، یعنی وہ افراد کسی نہ کسی طور پر اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو بچوں کا شناسہ گروپ ہے۔ تو یہ ایک اور الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کرتے وقت یا بچوں کو اس طرح کے ممکنہ خطرات سے الارم کرتے وقت گھر کی سطح پہ یا اسکول کی سطح پہ یا معاشرتی سطح پہ ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے یا سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید اجنبی اور جو ناواقف کار لوگ ہوں گے شاید وہی بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ رپورٹڈ انسیڈنٹس جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور زیادہ تر واقعات کے اندر جو افراد ملوث پائے جاتے ہیں وہ بچوں سے جان پہچان رکھنے والے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات اور سانحات ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی حکومت کے مختلف محکمہ جات بھی اور بعض دفعہ جو صوبائی چیف ایگزیکٹوز ہیں اور بعض صورتوں میں جو ملکی سربراہان ہیں وہ بھی نوٹسز لیتے ہیں، تاہم یہ نوٹسز صرف کافی نہیں ہیں۔ یہ نوٹسز شاید اس ایک انسیڈنٹ کے اوپر، اس واقعہ کے اوپر تو ہو جاتا ہے، اور شاید اس نوٹس لینے کی وجہ سے اس واقعے کے اوپر جو پولیس کا رسپانس ہے، جو اداروں کا رسپانس ہے، شاید وہ تو ایکسپیڈائٹ ہو جائے، لیکن ایشو بطور ایشو وہیں پر کھڑا رہتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وزرائے اعلیٰ، چائلڈ پروٹیکشن بیوروز، قومی کمیشن برائے حقوق اطفال، چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی سندھ، خیبر پختونخوا کے اندر چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر کمیشن، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بلوچستان میں، یا دیگر اس طرح کے جو ہمارے محکمہ جات ہیں وہ اس ایشو کے اوپر نوٹس لیں، وہ مل بیٹھ کر اسٹریٹجائز کریں، وہ ایسی حکمت عملی مرتب کریں، وہ ایسی ایکشن پلاننگ مرتب کریں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا تعین کیا جائے، ٹرینڈ ورک فورس جو ہے وہ تیار کی جائے، اس طرح کا کوارڈینیٹڈ سسٹم اور میکنزم جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جائیں کہ تشدد کا نشانہ بننے کی صورت میں کسی بھی بچے کو جو درکار خدمات ہیں، چاہے وہ قانونی مدد ہے، چاہے وہ نفسیاتی مشاورت ہے، وہ شیلٹر ہے، یا سوشل پروٹیکشن کی کوئی خدمت ہے یا سروس اس بچے کو چاہیے، وہ ایک سسٹمیٹک اور ڈگنیفائڈ انداز میں اس بچے کی ویل بینگ کو بغیر کمپرومائز کیے ہوئے ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس بچے کو اور اس کی فیملی کو دستیاب ہو رہی ہو، تاکہ نہ وزرائے اعلیٰ کو نوٹسز لینے پڑیں اور نہ ہی دیگر اعلیٰ حکام کو اس کے اوپر انسیڈنٹ اسپیسیفک نوٹسز جو ہیں وہ لینا پڑے۔ یہاں اگر ہم بات کریں جو کیس ریفرل سسٹم ہے، کیونکہ یہاں پہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک متاثرہ جو فیملی جن کے بچے کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا کیس اب کون سا محکمہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ایکشن لیا تھا، چند دن وہ دکھاتے ہیں جی کہ ہم بچوں کو قانونی معاونت دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پھر پتہ چلتا ہے وہ پولیس کے پاس چلا گیا، کیس عدالت میں چلا گیا۔ تو وہ ایک بندہ رحیم یار خان میں رہتا ہے، کیس اس کا لاہور میں چل رہا ہے، تو اس کے لیے تو ٹریولنگ ہی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور کیس اتنے زیادہ لانگ ہوتے ہیں کہ وہ فیملی تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ جو انصاف کی فراہمی کا سسٹم ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب بھی کوئی بچہ جنسی زیادتی، جنسی بدسلوکی یا جنسی استحصال کا نشانہ بنتا ہے تو آف کورس یہ کرمنل آفینس بھی ہے، اور جب یہ معاملہ، یہ واقعہ پولیس کو رپورٹ ہوتا ہے تو امیڈیٹلی پولیس اور دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا میکنزم ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ اگر اس بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، اس بچے کا میڈیکو لیگل ہوگا، اس کے بعد معاملہ عدالت میں جائے گا، پولیس اپنی تفتیش کرے گی، عدالت اپنے امور دیکھے گی، تو ڈیفینیٹلی آپ کی بات یہ بالکل بجا ہے کہ بعض دفعہ یہ جو انصاف کے حصول تک کا جو سفر ہے وہ خاصا دیر پا بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف جانے میں خاصا وقت بھی لگتا ہے، اور اس کے اوپر وسائل بھی جو ہے وہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسی سچویشن میں جب کسی غریب کا بچہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنے تو ڈیفینیٹلی وکلا کی فیسز، اپنی دہاڑیاں توڑ کر پولیس کی انویسٹیگیشن کا حصہ بننا، عدالتوں کے اندر اپیئر ہونا، یہ خاصا تکلیف دہ مرحلہ بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بے شمار واقعات کے اندر اس طرح سے نظر آتا ہے کہ ایسے واقعات کے اندر متاثرہ جو فریقین ہوتے ہیں وہ ملزمان کے ساتھ جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، باوجود اس کے کہ قانوناً بچوں کے ساتھ ہونے والے جرائم جو ہیں وہ ناقابل راضی نامہ جرم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تکنیکی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ راضی نامے بھی کر لیے جاتے ایک ہیں۔ جو چیز اور ہم خاص اب دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر بچوں کے معاملے میں جو متاثرہ فیملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خاص طور پر جو چھوٹے شہر ہیں یا اضلاع وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کل کو ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے، بچی نے آگے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے مسئلہ بنے گا، وہ لوگ ان واقعات کو رپورٹ ہی نہیں کرواتے، یہاں پہ مقامی سطح پر صلح کر لی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے وہ خدشات
درست ہوتے ہیں؟ کیا انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آ، ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ جب تک کسی ملزم کو سزا نہیں ملے گی اس کو ہم روک نہیں سکیں گے؟ بالکل جی، دیہی علاقوں میں نہیں صرف بلکہ شہری علاقوں کے اندر بھی یہ تاثر جو ہے وہ خاصا غالب پایا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے بچے یا بچی کے ساتھ بالخصوص جنسی زیادتی کا واقعہ ہوا ہے، اگر یہ معاملہ تشہیر پکڑے گا، اگر ایک یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جائے گا، اگر یہ معاملہ پولیس میں جائے گا، یہ معاملہ جو ہے وہ سسٹم کے اندر رپورٹ ہوگا، تو اس سے اس فیملی کی بھی اور سب سے بڑھ کر اس بچے کے مستقبل کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور متعدد کیسز کے اندر یہی ایک بڑی غالب وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایسے واقعات کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس، پولیس کے پاس رپورٹ نہیں کرتے۔ چونکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر کانفیڈینشیل رپورٹنگ کا اور کانفیڈینشیل انداز کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا اور پھر بالکل کانفیڈینشیل انداز کے اندر کورٹ پروسیڈنگ کا اس طرح سے ویل اکوپڈ میکانزم نہیں ہے۔ اور جب یہ واقعہ ہوگا تو پولیس کو رپورٹ ہوگا، پولیس سے میڈیا میں رپورٹ ہوگا، جب اس کیس کی کاروائی چلے گی تو ڈیفینیٹلی کورٹ رپورٹرز جب اس کو کور کریں گے تو کہیں نہ کہیں پر اس بچے کی اور اس فیملی کی جو ایک شناخت ہوتی ہے، جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ ریویل ہوتی ہے، جو کہ بعض دفعہ بے شمار فیملیز جو ہیں وہ مقامی کلچرل روایات کی وجہ سے، مقامی اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ اس طرح کے واقعات کو پھر رپورٹ نہ کرنے میں اپنی جو ہے وہ عافیت سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا شاید وقتی طور پر تو جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے کہ خطرہ ٹل گیا، اس کی حد تک تو شاید یہ بات ٹھیک ہوگی، لیکن لانگ ٹرم ویز میں ہم بنیادی طور پر اس مجرم کو جس نے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے فعل کا وہ مرتکب ہوا ہے، اس کو ریلیف ہے، اس کے خلاف رپورٹ نہ کرنا، اس کے خلاف پولیس کو شکایت درج نہ کروانا اور اس کو سسٹم کے ذریعے قانون کے مطابق اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانا جو ہے وہ اس فرد کی جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کو مزید شے دے گا، اس کی مزید حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا، اور شاید اس علاقے کے دیگر بچے اور بچیاں بھی کل کو جو ہے وہ اس بدبخت کی بھینٹ جو ہے وہ چڑھ سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہو کہ اگر ٹائملی اس چیز کو رپورٹ کیا جائے، ان متعلقہ حکومتی محکمہ جات سے مدد حاصل کی جائے، غیر سرکاری ادارے جو بچوں کے تحفظ پر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک کوآپریشن اور ریفرل ارینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کے کی سروسز کے اندر ان سے استفادہ حاصل کیا جائے تاکہ جلد از جلد ایسے مجرم کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے۔ کیونکہ جب ایسے واقعات کے اندر انوالو لوگوں کو کنوکشنز ہوں گی، جب ہمارے ہاں جنسی جرائم کے اندر ملوث افراد کے خلاف کنوکشن ریٹ بڑھے گا تو عام افراد کا نظام عدل کے اوپر، نظام قانون کے اوپر، نظام انصاف کے اوپر جو ہے وہ اعتماد بڑھے گا، اور لوگ پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی بجائے یا از خود جذباتی رد عمل دینے کی بجائے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کو ترجیح دیں گے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اگر ان کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے بچے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، سو لا از دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ دیم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسیس کے اندر جہاں پر یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جرائم کو رپورٹ کریں، وہاں پر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کی سپورٹ بنے۔ ہمیں ایسی فیملی، ایسے بچے کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے انتہائی محتاط رہنا چاہیے تاکہ کہیں پر بھی ان کی عزت نفس جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات زیادہ تر واقعات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سماجی دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، لوگوں کی کے سخت الفاظ کی وجہ سے جو مظلوم فریق اور ان کی فیملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے۔ شاید اتنا ہرٹ ان کو اس جرم نے نہیں کیا ہوتا جتنا ہرٹ وہ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ سو ہمیں بطور سوسائٹی جو ہے وہ بچوں کی پروٹیکشن کے لیے یس کہنا ہے اور اس متاثرہ فریق کے ساتھ، اس متاثرہ فیملی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے اور ان کو ہر ممکن سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے، نہ صرف مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بلکہ اس بچے کی بحالی تک کے عمل کے لیے سوسائٹی بھی جب تک اپنا گراں قدر رول ادا نہیں کرے گی شاید یہ کوششیں ہماری اس وقت تک مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پائیں گی۔ خیر پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اینڈ ویلفیئر بیورو جو ہے وہ بنا ہوا ہے، کافی کئی سالوں سے کام کر رہا ہے۔ اس کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا جو اس کی ایک ذمہ داری ہے، کیا وہ ادارہ وہ کام کر رہا ہے یا نہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو قانون سازی کے ذریعے اس کو مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید اختیارات دینے کی ضرورت ہے؟ چونکہ ابھی تو وہ صرف واقعات کا نوٹس لے سکتا ہے، ان کے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ ملزم کے خلاف خود کچھ کر سکے۔ دیکھیے ابھی تک اگر ہم پورے پاکستان کے اندر موجود جو چائلڈ پروٹیکشن کی سروسز ہیں سرکاری سیکٹر میں، اگر ہم ان کا ایک اجمالی جائزہ لیں تو پنجاب کا جو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ہے وہ ان تمام صوبوں سے زیادہ بہتر ڈیلیور کر رہا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ تاہم اپنے طور پر جو ہے بعض دفعہ بیورو کی جو انتظامیہ ہے وہ اس طرح کے انیشیٹو بھی متعارف کرواتی رہتی ہے جو بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے جس کو کہتے ہیں گڈ ول کے اندر ایک سٹیپ آگے جا کے کچھ کاموں کو کرنا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بہتر ہو کہ اگر
ایک وسیع مشاورتی عمل کے ذریعے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کا جو قانون ہے اس کو ایک کمپریہنسو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کیا جائے، تاکہ وہ بچوں سے متعلق کی حفاظت سے متعلق جتنے بھی امور ہیں، ان تمام امور کے جتنے بھی پہلو ہیں، چاہے وہ پریونشن سے متعلق ہیں، چاہے وہ پروٹیکشن سے متعلق ہیں، چاہے وہ پروسیکیوشن سے متعلق ہیں، وہ تاکہ ایک بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ فارورڈ، ایک کلیئر ایجنسی، کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ صوبے میں موجود ہو، تاکہ ہر بچہ کسی بھی طرح کے تشدد کی صورت میں، کسی بھی طرح کے استحصال کی صورت میں، چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، وہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کی خدمات سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکے۔ آپ نے ان کی بات سنی، بچوں کو اس استحصال سے بچانے کے لیے ایک اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، آگاہی کی بھی ضرورت ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے قانون کا جو انصاف کے اصول کا راستہ ہے وہ جو ہے وہ آسان بنایا جا سکے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔